जाने रहमत 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 92 न्यूज़ चैनल की इस मुक़द्दस और बाबरकत महफ़िल में ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी आपके मेज़बान के तौर पर हाज़िर है और फ़र्दन अपने तमाम नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहता है। सामीन मुकर्रम, आज की ये जो महफ़िल है ये बज़्म दरूद पाक है, महफ़िल हम्दो सना है और अंजुमन मिदहत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हम कुछ दरूद मुकर्रम की, दरूद पाक की फ़जीलतें सुनेंगे, उनके कुछ रूहानी फ़वाइद सुनेंगे और कुछ दरूद पाक के मतन हम लहन में सुनेंगे, लय में सुनेंगे, जैसा कि आलम इस्लाम में इसको मोहब्बत से पढ़ने की एक अज़ीमुश्शान ताबिंदा और दरख्शां रवायत है। आप हमारे साथ रहेंगे तो इसमें शरीक रहेंगे। जब भी कोई दरूद पाक पढ़ा जाता है तो उसके साथ साथ अगर हम उसे दोहराएं तो ज़ाहिर है हम भी उसमें मुकम्मल शरीक हो जाते हैं और उसी तरह पूरा अजर पाते हैं। वो तमाम फ़ज़ाइल और बरकतें हमें हासिल होती हैं जिनका वादा किया गया है। ये एक ऐसा मुक़द्दस अमल है दरूद पाक पढ़ना कि वो जो कभी कभी ख़्याल आता है, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्तीम कानज़ात पाक मरतबा दान मोहम्मद अस्त के आए गालिब, हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ यानी आपकी नात अल्लाह के सौंप दी है कि वही उसका हक़ अदा कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ही उनके मदारिज और मकामात कुर्ब से बखूबी आगाह है। हम सारे तो अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक बयान करेंगे जो भी बयान करेंगे। इसी शेर को अब इस तरह से अगर पढ़ा जाए तो भी बजा है, गालिब दरूद ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्ती, ऐ गालिब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का जो अमल पाक है उसमें भी अल्लाह ताला ही से रहनुमाई लेते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते और सालेह मोमिनीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। आज की इस महफ़िल में जो मेहमान और बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, जिनकी ज़ुबान से हम फ़यूज़ व बरक़ात दरूद पाक सुनेंगे। मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा हैं। आप से सब वाक़िफ़ हैं हमारे नाज़रीन और सामीन। हम इनसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दरमियान में सुनेंगे कि दरूद पाक की फ़जीलत क्या है, इसकी हिकमतें क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, सहाबा किराम और अहले बैत ने किस तरह से दरूद पाक पढ़ा और औलियाए उम्मत ने दरूद पाक कैसे पढ़ा और दरूद पाक के जो मुख्तलिफ़ शक्लें और अंदाज़ राइज हैं उनकी क्या अहमियत है, कौन सा दरूद पाक ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला है और उस ज़ुबान वही तर्जुमान से निकले हुए अल्फाज की क्या अहमियत और हैसियत है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब का कि वो आज इस बज़्म में ज़ीनत अफ़रोज़ हुए। मेरे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है मुल्क के नामवर सना ख़ान प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब, जिनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए भी बाइस सआदत है और आप सब के लिए भी यकीनन वजद अंगेज़ और ज़ौक़ ख़ेज़ होगी। उनका इस फ़न में यानी अल्लाह ताला की हम्द में और सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना एक उसलूब है। उसमें एक ऐसी जाज़िबियत है जो बहुत कम लोगों को नसीब हुई है और ये अताए इलाही है, अतिया खुदाबंदी है और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और प्रोफेसर साहब मौसूफ़ की शख्सियत में जो इनकिसार है और उनमें शुक्रगुज़ारी के जो जज्बात हैं, उसने उनके काम में और उनके इल्म में और उनकी महबूबियत और मकबूलियत में बरकत अता फ़रमाई अल्लाह ताला ने। उन्हें अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक़ दे, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो और हम उनसे इस्तिफ़ादा करते रहें। हम प्रोफेसर रूफ़ी साहब से वक्तन फ़वक्तन आज की मजलिस में मुख्तलिफ़ दरूद पाक सुनेंगे और उनके साथियों से भी जो तशरीफ़ लाए, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से और उनके तमाम साथियों का फ़र्दन जो अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और आप उनसे बखूबी वाक़िफ़ हैं।
میں سب سے پہلے مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک شعر آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ زبان دل سے درود و سلام ہو جائے، زبان دل سے درود و سلام ہو جائے، سکون روح کا کچھ اہتمام ہو جائے، سکون روح کا کچھ اہتمام ہو جائے، اسی اہتمام تسکین قلب کے لیے ہم آج جمع ہیں۔ وہ شخصیت جو تسکین کائنات ہے، جو روح خلق ہے ایک طرح سے، اس کی شان بیان کرنے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ یہ جو درود کا لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں اس کا متبادل کیا ہے؟ ایک بات، اور دوسرا یہ کہ عام طور پر کچھ عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ آپ عربی ہی الفاظ اختیار کریں اور ان کے جو فارسی متبادلات ہیں ان سے بچیں۔ آپ کی مجھے اس میں رائے معلوم کرنا ہوگی، یعنی کیا نماز فارسی ہے؟ کیا ہم نماز نہ کہیں، مطلب صلاۃ کہیں، اسی طرح خدا نہ کہیں، ہر حال میں اللہ کہیں؟ تو کیا اکابر نے بھی اسی طرح کیا تھا؟ ان کے ہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ اس پر آپ ارشاد فرمائیے کچھ، اور اس کے بعد پھر کچھ درود پاک کے عمومی فضائل اور برکات آپ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس پروگرام کے اور منفرد پروگرام کے اہتمام پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے خدا، نماز یا درود، یہ تینوں لفظ فارسی میں استعمال ہوتے ہیں اور فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ لفظ خدا کا معنی ہے مالک۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں قانون دین متین میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت میں اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہو، سبحان اللہ، یا جس پر امت نے اجماع کیا ہو۔ کیا کہنے؟ لفظ خدا اگرچہ قرآن و سنت میں یوز نہیں ہوا لیکن امت کا اس پر اجماع ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اکابر روز اول سے اسے یوز کرتے آئے ہیں، سارے فارسی لٹریچر میں، بلکہ ہمارے پاک و ہند کے بڑے بڑے اکابر علماء جی، اردو لٹریچر کے ہیں یا اس سے قبل فارسی لٹریچر کے ہیں، سب اس لفظ کو اللہ کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ جی، تو چونکہ امت کا اتفاق اور اجماع ہے، لہٰذا یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ بہت خوب۔ اس میں مزید ڈیٹیلز ہیں جی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محل نہیں۔ دوسرا لفظ ہے نماز۔ نماز کا معنی ہے بندگی، اللہ کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے عربی میں لفظ صلاۃ یوز ہوتا ہے، اور اسی نماز کا جو اصطلاح شرع میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ درست۔ وہ بعینی ہی صلاۃ کا معنی ہے، واہ، جس کو استعمال کرنے میں یقیناً ہر سمجھدار آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لفظ درود کا معنی ہے ثنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت و شان کا بیان، صفت و تقدیس کا اظہار، کسی کی کوالٹیز اور خوبیوں کا اظہار کرنا۔ تو درود یہ بھی لفظ صلاۃ کا ہی ایک معنی ہے، ٹھیک۔ اور اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ مخصوص الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور یہ درخواست کرے کہ اے پروردگار عالم، تو اپنے شیان شان اپنے حبیب پر رحمتوں کا نزول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک بات کر کے اس بات آپ کے سپرد کر دوں گا، ہر عبادت کے اندر جی یہ چانس ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریجیکٹ ہونے کا چانس بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس میں بندہ کیا درخواست کرتا ہے؟ یا اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج، تو کیا اللہ اس سے انکار کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو وعدہ کر رہا ہے میں اور میرے فرشتے اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، تو وہ کیسے اس درخواست کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ مومن کی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پروگرام کے آغاز ہی میں کتنی برکات ہیں اور کتنا لطف اور ذوق اور شوق حاصل ہو رہا ہے ہمیں، اور کتنا ہماری روح کو تسکین پہنچ رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی ان فیوز و برکات سے بہرہ یاب ہوں گے۔ ہم آگے چلیں گے، اور ابھی میں درخواست کروں گا جناب روفی صاحب سے
کہ کرم فرمائے ہمیں کوئی ایسا کلام سنائیں جس میں عمومی طور پر درود پاک پڑھنے کی تشویق ہو، حوصلہ افزائی ہو اور اس کے فضائل کا کچھ بیان ہو، اور پھر آگے چل کر ہم کہیں گے کہ بھائی آخر درود پاک کیوں پڑھنا ہے اور اس کے دیگر فوائد کیا ہیں۔ تو ابھی ہم ایسا کوئی کلام آپ عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع کا میں میاں حنیف صاحب کو اور 92 چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک کہ درود شریف کے حوالے سے اتنا خوبصورت ایک روحانی پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے۔ بے شک یہ تو ہے، اور میں تو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ درود شریف کے حوالے سے اتنا ایک مرصع پروگرام جو ہے، اور اتنی اچھی خوبصورت آپ نے ایک عام آدمی سے لے کر ایک صاحب علم کے دل میں بھی جو کویشچنز آ سکتے ہیں آپ نے وہ ان سے پوچھے ہیں، اور نہایت خوبصورت میرے نہایت واجب الاحترام مفتی فاروق القادری صاحب نے ان کے جوابات دیے۔ یقین کیجیے دل سے میں پوری ٹیم کو مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ بھیجو درود اس ذات پر مل کر صدا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، کلمے میں جس کا اسم ہے اس پر پڑھو درود، رب کی ثنا کے ساتھ ہی ان کی ثنا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، ہمدرد کوئی بھی نہیں خلقت میں آپ سا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے سب ان سے جا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو۔ کوئی نبی تک بھی نہیں مختار اس قدر، ایک وہ ہے جس کو مالک ہر دو سرا کہو، صلی علی صلی علی صلی علی 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 کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام ہم نے سماعت کیا، اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ ان کی زبان سے ہم ایسا کلام سنیں جس میں درود پاک پڑھنے کا وہ حکم جو خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ ہمارے شاعروں نے اور ہمارے ثنا خوانوں نے کس طرح ہم تک پہنچایا۔ ابھی مفتی صاحب سے مجھے 2-3 مختصر سی باتیں کرنی ہوں گی، اور ناظرین آپ محسوس کریں گے کہ یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو یقیناً آپ کے بھی ذہن میں ہوں گے، خصوصاً نوجوان نسل اس طرح کے سوالات کا سامنا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مفتی صاحب، قرآن کریم کے بارے میں حکم ہے کہ ترتیل سے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے،
تو درود پاک بھی ایک بہت ہی مقدس عبادت ہے، تو کیا اس کو لے سے پڑھنا، ترنم سے پڑھنا، آہنگ سے پڑھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ اور اس کی کوئی روایت بھی ہے کہ لحن کے ساتھ پڑھنے کو پورے عالم اسلام میں پسند کیا جاتا ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کی طرف ناظرین کی توجہ بھی کھینچ لی ہے۔ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا اور لے سے پڑھنا یہ دونوں مختلف باتیں ہیں۔ ترتیل سے پڑھنا اور پھر لے سے بھی پڑھنا یہ دونوں پسندیدہ عمل ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کی آپ نے اس بنیاد پر تحسین فرمائی اور ترغیب بھی دی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قرآن کو لحن عرب کے مطابق پڑھو، جس طرح عربوں کا لحن ہے ایسے پڑھو۔ پھر صحابہ کرام بھی لحن میں پڑھتے رہے، حضور علیہ السلام کی مدحت بھی لحن میں کرتے رہے، اور جملہ عالم اسلام کا آج تک یہ طرز، یہ طریقہ، یہ معمول رہا ہے کہ وہ لحن میں خوبصورت طرز میں حضور علیہ السلام کی مدحت سرائی کرتے آئے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دوں کہ قصیدہ بردہ شریف ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا، پورے عالم اسلام میں سے پڑھا جاتا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، عرب و عجم میں یہ قصیدہ گونجتا ہے، بے شک، اور تقریباً تمام عالم اسلام میں اس کی ایک طرز بڑی معروف ہے جو شب و روز ہم اور آپ سنتے ہیں۔ یہی طرز پورے عالم اسلام میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن و سنت کی روشنی میں اور امت کے معمول کی روشنی میں کہ طرز سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی فرما دیں کہ سچ مچ یہ درود پاک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ زائل ہو جاتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو جتنا درود پاک پڑھتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنی ہی نظر میں ہوتا ہے؟ آخر کیا فضائل ہیں اور کیا یہ جتنے آپ نے جملے فرمائے ہیں سارے احادیث کے ٹکڑوں کے ترجمے ہیں جو آپ نے کر دیے ہیں، اور یقیناً سچ ہیں، حق ہیں، حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ طبرانی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت خود اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ من صلی علیہ عشراً صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا، اللہ خود اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا۔ پھر فرمایا من صلی علیہ مئۃ، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا وہ سن لے، کتب اللہ لہ، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار والنفاق، اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء۔ آقا دو عالم ارشاد فرمانے لگے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ دوزخ سے بھی آزاد ہے اور کبھی منافقت اس کے دل کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جب کل قیامت کے دن انسان آئیں گے، حساب کتاب ہوگا، حشر کے عالم میں ہر ایک کے پسینے چھوٹے ہوں گے، 100 مرتبہ میرے حبیب پر درود پڑھنے والا جب آئے گا، اس کا حشر میں شہیدوں کے زمرے میں کروں۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے ہمیں آگاہ کیا درود پاک کی فضیلت سے، اس کی عظمت سے اور اس کے برکات سے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود پڑھنے والا قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش معلیٰ کے زیر سایہ ہوگا، عرش الہی کا سایہ ہوگا درود پڑھنے والے پر۔ دیکھیے اردو کے ایک شاعر نے اسی مفہوم کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، ساتھ دے گا درود نبی اس گھڑی، ساتھ دے گا درود نبی اس گھڑی، جب کوئی بھی نہ ہوگا کسی کی طرف، جب کوئی بھی نہ ہوگا کسی کی طرف۔ کاسہ گدائی لیے پھرتے ہوں گے لوگ، ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک قطرہ پانی کا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک پتے کا سایہ کہیں میسر نہیں ہوگا، صرف درود پڑھنے والا رحمت الہی کے سائے میں ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو حاصل ہوگی۔ تو اس سے پہلے مفتی صاحب کہ ہم درود ابراہیمی کی طرف جائیں، میں درخواست کروں روفی صاحب سے،
میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں درود پاک کیا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، یا اس کی کیا حیثیت ہے فقہی طور پر اور دینی طور پر؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ فرض ہے نماز میں، درست، نہ پڑھا نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ نماز میں پڑھنا سنت ہے، یعنی درود ابراہیمی نہ پڑھا تو نماز کامل نہیں ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاملیت سے محروم رہے گی۔ یعنی ان چاروں کا اس پر اتفاق تو کم از کم ہے کہ نماز درجہ کمال پر اس وقت پہنچتی ہے جب درود پاک نماز میں پڑھا جائے، اس لیے کسی صورت بھی درود کو نماز میں مس نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں اب درخواست گزار ہوں پروفیسر روفی صاحب سے کہ وہ ہمیں درود ابراہیمی سے نوازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ترین درود ہے، آپ کی زبان مبارک سے بھی بکثرت ادا ہوا ہے۔ ہر وہ لفظ جو ایک بار بھی رحمت للعالمین کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ ایک طرف رکھ دیں پلڑے میں، نور کے پلڑے میں، روحانیت کے پلڑے میں، اجر و ثواب کے پلڑے میں، دوسری طرف ساری خدائی رکھ دیں تو برابری نہیں ہو سکتی۔ اور درود ابراہیمی کے الفاظ تو بار 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 حبیب دو عالم نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائے ہیں، ادا کیے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر صاحب سے درود ابراہیمی کے لیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، جزاکم اللہ۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے علم کے لیے اور سامعین ناظرین کی دلچسپی کے لیے بھی کہ درود ابراہیمی کی کوئی خاص فضیلت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت ابراہیم کا کوئی خاص مرتبہ اور مقام اور آپ کو ان سے کوئی محبت خصوصی تھی، اس سے ہمیں رہنمائی عطا فرمائیں۔ درود ابراہیمی کی اس لیے خاص فضیلت ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود کو خود پڑھا ماشاءاللہ، اور اسے نماز میں شامل کرنے کا فرمایا، حکم دیا، اور خود بھی نماز میں یہی درود پاک پڑھتے رہے، سبحان اللہ، اور صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، اور پوری امت آج تک اس درود کو نماز میں پڑھ رہی ہے۔ تو یہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی ملاقات ہوئی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت کعب نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کہا آج میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں؟ کہا جی عنایت فرمائیں۔ کہا ایک دفعہ ہم مجلس رسول میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا حکم دیا، آپ نے ہمیں بتا دیا، سبحان اللہ، ہمیں معلوم ہے سلام کیسے پیش کرنا ہے، لیکن اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا، درود کیسے پڑھنا ہے؟ اچھا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعین اور مخصوص سوال پر جو مخصوص جواب عطا فرمایا، آپ نے جواباً یہ درود ابراہیمی پڑھ دیا۔ اللہ سبحان اللہ، اس طرح پڑھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس درود میں آپ غور کیجئے، حضور نے اپنی ذات پر اور پھر اپنی آل پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، یعنی آپ نے درود میں اپنی آل کو بھی اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ اس سے آل کی امپورٹنس کا اور
نگاہ رسول میں آل کی کتنی محبت اور اہمیت ہے وہ بھی امت کے سامنے رکھ دیا گیا۔ واہ، بہت خوب، اور پھر ساتھ فرمایا کما صلیت علی ابراہیم، کیا بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ تشبیہ دی اللہ، اور ذکر فرمایا کہ جیسے ان پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں فرمائیں اور آل ابراہیم پر رحمتیں فرمائیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور نے اپنا جد کہا، سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، سبحان اللہ، سبحان میں وہ ہوں جن سبحان کی اللہ، تشریف سبحان آوری کے لیے اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم دعا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ نے فرمایا میرا دین دین ابراہیمی، دین ابراہیم، ہائے، پھر آپ نے جا بجا مناسک حج میں دین کے مبادیات اور تفصیلات بیان کرنے میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں اپنے حبیب کا درود شامل کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے اپنے بندوں کے سامنے بتایا کہ میرا حبیب میرے لیے کتنا اہم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میری عبادت بغیر میرے محبوب پر سلام اور درود پیش کیے قبول ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لہذا تمہارے لیے میرے حبیب سے محبت کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے بعد آپ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں، اور ادب کیا ہے کہ دعا سے پہلے درود پڑھا جائے سبحان اللہ، سبحان تاکہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دعا سے پہلے نماز میں بھی درود عطا فرما دیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ نماز میں درود پاک کے حوالے سے ایک شعر میں عرض کر رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب تک تیرا خیال نہ حاضر ہو سیدی، جب تک تیرا خیال نہ حاضر ہو سیدی، پڑھتے نہیں نماز کہ ہم حق پرست ہیں، اللہ، پڑھتے نہیں نماز کہ ہم حق پرست ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ امت نے ان 14 صدیوں میں جو مسنون درود پاک ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے اظہار محبت کے لیے بھی ہزاروں شکلیں درود پاک کی کہی ہیں، جیسے نعتیں کہی ہیں۔ عاشق اور عارف کا جی نہیں بھرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اور بار بار اور نئے نئے طریقے سے ذکر۔ وہ عربی کی کہاوت ہے کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے یا جو شخص محبوب ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں اتنے ملتے ہیں صیغے اور اتنے مختلف انداز ملتے ہیں درود پاک کے، الگ پورے مجموعے ہیں اکابر امت نے جمع کر رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر دلائل الخیرات ہے، اوائل الخیرات ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے، ان کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ ایسا ہی ایک درود پاک جس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے مگر پہلے اس کو سنیں گے، وہ کسی اہل دل نے، کسی اہل محبت نے اس کو درود والدین کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو جزو درود رکھا گیا ہے، اور آپ اندازہ فرمائیے کہ اس درود میں راحت جان مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے والدین کے نام پر جو سلام اور درود بھیجا جاتا ہوگا کس قدر راحت اور مسرت ملتی ہوگی۔ میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر عبدالرؤف رؤفی صاحب سے کہ وہ کرم فرمائیں اور ہمیں عطا کریں درود والدین کریمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أبيه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وأمه سيداتنا آمنة بنت وهب وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم جان رحمان جان رحمان جان رحمان جان رحمان جان رحمان جان رحمان
خوش آمدید دوبارہ اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں سے وہ وقتی طور پر رکا تھا، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دامن کو رحمتوں اور سعادتوں سے بھرتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا بھی احسان ہے اور احترام ضروری ہے، اور اہل عشق اور اہل تصوف اس حوالے سے، اور ہمارے ثقہ علماء اور مشائخ کا کیا عمل رہا ہے۔ ایک بات تو میں پیشگی عرض کر دوں قبلہ روفی صاحب، آپ کو مبارکباد بھی دوں، آپ کا نام اس درود کے ساتھ جڑ گیا۔ بے شک بے شک، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا، درود والدین کے ساتھ آپ کا نام جڑ گیا۔ دیکھیے نظامی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب، اس بات میں سارے امت کے اکابر اصاغر علماء کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے کے ساتھ طبعاً حضور کی امت، چاہے وہ اصحاب ہوں، اہل بیت ہوں، ان پر بھی درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ درست ہے۔ اہل بیت کا تو خود حضور نے رسول فرما اللہ صلی دیا، اللہ علیہ وسلم، تو اصحاب پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ لہٰذا حضور پر درود پڑھنے کے بعد طبعاً والدین پاک پر درود شامل کیا گیا کہ جس نے بھی تحریر کیا اللہ انہیں بہترین جزا دے، اہل عشق کا ایمان تازہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت پیش کی، بڑا احسان، اور اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا سب سے بڑا اعزاز اور شرف یہ ہے کہ وہ حضور کے والدین ہیں۔ قبلہ روفی صاحب، آپ اپنی والدہ، اپنے والد کا کتنا احترام کرتے ہیں، آپ کبھی انہیں مس نہیں کر سکتے، بے شک کبھی اپنے والدین کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو بھلا نہیں سکتے، ایک با کردار با وفا اولاد نہیں بھول سکتی۔ تو مجھے بتائیے، جو رحمت کائنات کے سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی لبوں سے یہ لفظ جاری ہوئے تو ماؤں کی عزت بڑھ گئی، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جن کے لبوں سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ باپ جنت کا سب سے حسین دروازہ ہے، سبحان اللہ، باپ کی قدر بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، جن کا نام گرامی جس کے نام کے ساتھ رکھ دیا جائے، حضور نے فرمایا جس کا نام میرے نام سے ہوگا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اللہ اکبر۔ جس نے حضور کے روضہ انور کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو حضور کی نسبت کے ساتھ کسی طریقے سے بھی جڑ جائے، اس کی شفاعت ہو جائے، تو جس کے پیٹ میں میرے مصطفیٰ 9 مہینے رہے ہوں، صلی اللہ، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک، شفاعت کیوں نہ ان کے قدموں کو چومیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین بہت عظمت والے ہیں۔ بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر 1500 صحابہ کو لے کر گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہاں دیر تک رہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فبکا، حضور کی چشمان دل نواز سے آنسوؤں کا سیلاب تھا اپنی والدہ کی یاد میں، اللہ اکبر، اور اس طرح لپٹ گئے قبر مبارک سے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا لو کان ابوی حیا، کاش کہ میرے والدین آج زندہ ہوتے، اللہ اللہ، میں ان کے پاس رہتا، کیا بات، ان کو دیکھتا، شب و روز ان کے پاس گزارتا۔ پھر وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نماز میں ہوتا، میری والدہ پکارتی، میں نماز روک کر اپنی والدہ کی خدمت میں چلا جاتا۔ اور کیا چاہیے امت کو والدین مصطفیٰ کی عظمت پر دلیل کہ میرے حضور اپنی والدہ کے لیے نماز میں حاضر ہونے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور فخر سے، فخر عالم فخر سے فرماتے تھے آنا محمد ابن عبداللہ، کیا بات کیا بات، سنو لوگو میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ، سبحان اللہ، جن کے ساتھ نسبت پر حضور فخر کرتے تھے۔ یقیناً وہ والدین اس بلند مرتبے پر ہیں کہ ان کی تعریف، ان کی مدحت کرنا حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو تسکین دینے کا باعث ہوگا، اور حضور کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو درود پاک ہے یہ رحمت کائنات کی توجہ کا ذریعہ ہے۔ جب بھی پڑھتے ہوں گے، رفیع صاحب آپ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے
آپ کے والدین کی کوئی تعریف کرے، آپ کے والد صاحب کی کرے، کہ والدہ محترمہ کی تعریف کرے، ان کو دعائیں دے، تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ اس نے میرے ماں باپ کو دعا دی ہے۔ درود بھی تو ایک دعا ہے نا، دعا ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کے حضور ان کے والدین پر درود پیش کرتے ہیں بے شک، اور فرشتے حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، تو سرکار کریم علیہ السلام خوش نہیں ہوتے؟ بے شک۔ اور سرکار توجہ نہیں فرماتے؟ اور مفتی صاحب یہ بھی تو ملاحظہ فرمائیے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ اولاد ابراہیم میں بھی شامل ہے۔ جی، تو جب ہم آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں تو لا محالہ وہ بھی شامل ہے، درود شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم نے بالکل الگ ایک اختصاصی طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا تو وہ ہماری بھی سعادت ہے، اس چینل کی بھی، پروفیسر صاحب کی بھی۔ میں نا اس سلسلے میں جی اس 92 چینل کا خصوصی طور پہ منشن کرنا چاہوں گا۔ اس 92 چینل نے موٹیویشن مجھے دی ہے کہ آپ درود پاک پہ کام کریں۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اور ان کے جو مفتیان اکرام جامع صاحب دوسرے احباب ہیں، انہوں نے مجھے دیے یہ والے درود شریف، درود اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان۔ تو مجھے میری انسپریشن میاں حنیف صاحب وہ کہتے ہیں تو میرا نام نہ لیا کرو، میں کیوں نہ نام لوں؟ تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ورنہ میں شاید اپنے آپ پہ رہتا تو میرے کبھی ذہن میں بھی نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ جزا ان کی دے، گڈ کمپنی ہے کہ انہوں نے یہ ایک اچھا رستہ دکھایا۔ بہت خوب، الحمدللہ۔ یہ پاکوں کا رستہ ہے، یہ راہ نور ہے، یہ صراط مستقیم ہے جس پر گامزن ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کہ ہم اس سے پہلے کہ روفی صاحب کو زحمت دیں کہ وہ درود اہل بیت سے ہمیں نوازیں، میں مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا بھی تو معمول رہا ہوگا درود پاک پڑھنا، اور ان سے بھی ثابت ہے۔ اور جب ہم آل محمد کو درود بھیجتے ہیں، آپ فرما رہے تھے طبعاً اور ذیلی طور پر اور ضمنی طور پر، اور وہ آل ظاہر بھی شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پاک میں، اور رسول پاک کی آل معنوی بھی، آل باطن بھی، جس میں اصحاب آ جاتے ہیں، آپ کے رستے پر چلنے والے آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ہمیں عنایت فرمائیں ارشادات سے، اور پھر ہم درود اہل بیت سنتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کے گراں قدر فرامین بھی ہیں، معمولات بھی ہیں، یوں ہی اہل بیت کے ہیں۔ مثلا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد حضور کے یار غار، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت فرمان ہے جی، آپ فرماتے ہیں صلاۃ علی النبی امحق للخطایا سبحان اللہ، من الماء من النار للماء، سبحان اللہ۔ کا آپ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں درود پڑھا جائے جی تو یہ گناہوں کو اتنی جلدی مٹاتا ہے کہ جتنی جلدی پانی آگ کو بھی نہیں بجھاتا، جتنی جلدی درود گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کمال۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، وہ جو روایت ہے نا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم سے روایت، فرمایا کہ درود پڑھو گے تو دعا اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ درود پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ مصابیح الحکمت، سبحان اللہ، سبحان موال النعمت ومعدن العصمت۔ کیا کہنے، سبحان اس کا اللہ۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے آقا و مولا رحمت کائنات پر اپنی رحمتیں اتار، اور آپ کی آل پر، آپ کی آل وہ ہے جو حکمتوں کے چراغ ہے، سبحان اللہ، جو نعمتیں حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں، اور جو عصمت کی کانیں ہیں، کیا بات ہے جی، کیا بات جو ہے، طہارت اور پاکیزگی کی کانیں ہیں، تو ان پر درود و سلام سبحان عطا اللہ، فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح ایک تسلسل سے یہ درود پاک چلتا رہا۔ میں ایک روایت حضرت ابی بن کعب کی بس پیش کرنا چاہتا ہوں، رضی اللہ، معروف روایت ہے۔ حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے فرمائیں فَكَمْ أَجْعَلُ مِن صَلَاتِي عَلَيْكَ، اچھا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ اچھا، حضور نے فرمایا ما شئتا، جس قدر چاہتا ہے پڑھ۔ عرض کی حضور پھر میں الربع، چوتھائی حصہ درود پڑھ لیا کروں دن کا؟ فرمایا ما شئتا، جس قدر چاہتا ہے پڑھ، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ، لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کی آقا النصف، پھر میں دن کا نصف حصہ درود پڑھتا رہوں؟ انہوں نے فرمایا ما شئتا،
جتنا جی چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے پڑھ، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تو دن کے نصف حصے سے بھی زیادہ درود پڑھے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا کہ الثلثین، پھر میں دن کے 3/3 حصے درود پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ما شئت، جس قدر تیرا جی چاہتا ہے تو پڑھ، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یعنی 3/4 سے بھی زیادہ، 3/4 سے بھی زیادہ پڑھے تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر کلھا، میں سارا ہی وقت درود پڑھنے میں گزار دوں تو کیسا رہے گا؟ حضور نے فرمایا اگر یہ بات ہے اذن تکفی ہمک وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، سبحان اللہ، پھر تجھے مبارک ہو، اللہ یہ تیرا درود تیرے گناہوں کی معافی کا اور تیرے سارے غموں اور مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا کہ درود خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ واہ، بے شک بے شک۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں وظائف بتائیں، تسبیحات بتائیں، بھائی یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ درود تیرے غموں کو زائل کرنے کا ذریعہ بنے گا، مسائل کو حل کر دے اور گا۔ انسان کی بے چینی کا اصل سبب ہوتا ہے گناہوں کی گندگی، جو اسے بے چین کرتی ہے۔ بندہ سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، وہ ایک الگ بات ہے، ضمیر میں لیکن اور وجہ نفسیات میں خلش ہوتی ہے، یہ خلش ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے ختم ہوگی؟ حضور فرما رہے ہیں درود پڑھو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ گویا درود تسکین، چین کا ذریعہ اور پھر غموں کے دوری کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامعین و ناظرین اپنی آل سے جس قدر محبت تھی، حسنین کریمین سے کتنی ہمیں روایتیں ملتی ہیں ان سے محبت کی، اپنا حصہ آپ نے انہیں قرار دیا، اور ہم خوش نصیب امتی ہیں اگر ہم اہل بیت کی محبت سے سرشار ہیں، اور ہم بد نصیب ہیں اگر ہم ان سے اناد رکھتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں یا دوری کسی بھی سطح پر اعتقادی، نظریاتی یا محبت کی رکھتے ہیں۔ تو درود پاک میں جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کا ذکر کیا ہے، تو اگر بالتخصیص آل کے اسماء گرامی بھی اس میں شامل کر لیے جائیں اہل بیت کے، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کے حسن کا، کشش کا، تاثیر کا اور جذب کا کیا عالم ہوگا۔ واہ، یعنی جو درود اہل بیت ہے، میں نے بہت ہی پاک دل والے لوگوں سے سنا ہے کہ جتنا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود ابراہیمی پسند ہے، ان کے مکاشفوں میں اور ان کے رؤیا میں یہ انہیں احساس ہوا یا اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اہل بیت اتنا ہی پسندیدہ اور مقبول ہے، اور اگر درود اہل بیت کے طفیل کوئی دعا کی جائے تو پہلے بھی درود پاک ظاہر ہے اکسیر ہے قبولیت دعا کا، اور اگر درود اہل بیت ہو تو اس کی کیا شان ہے۔ یعنی وہ سرعت اجابت دعا کے لیے مجرب قرار دیتے ہیں اس درود کو، جو اب میں درخواست کروں گا پروفیسر روفی صاحب سے کہ وہ عنایت فرمائیں ہمیں۔ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایک ایک لمحہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے سعادت کا، برکت کا، بخشش کا، عنایت کا۔ جہاں پاکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بے شک۔ جہاں پاکوں کے سردار کا ذکر ہو اللہ، وہاں رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو ابھی ہم سنیں گے درود اہل بیت۔ جانے رحمت، 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 جانے رحمت۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ ہم اس محفل میں دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اپنی سعادتوں کا اور برکتوں کا۔ سامعین کرام، جب میں یہ درود پاک ابھی سن رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ اکسیر اعظم پنجتنی ہے تو بجا ہے، اور اسی طرح یہ تریاک اجابت دعا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کا ذکر جمیل ہے، وہ بجائے خود ایک الگ دعا ہے، یہ مجموعہ دعا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پر عرب عجم متفق ہیں
کہ ایک وظیفہ رائج رہا ہے اور اب تک رائج ہے، اور مشائخ اعظام بتاتے ہیں اپنے مریدین کو اور مریدین خاص کو بہت مشکل امور کے حل کے لیے، لی خمسۃ و نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جن رسول اللہ کے پیاروں کے نام لیے گئے ہیں، اجمالاً رسول اللہ کی ان سے محبت اور ان کے فضائل کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، حضرت علی کی کیا حیثیت ہے، رسول اللہ کے لیے حضرت فاطمہ کیا اہمیت رکھتی ہیں، حسن حسین کیا ہیں، زینب کیا ہیں۔ یہ مفتی فاروق صاحب سے درخواست ہے کہ اس لمحہ کیف میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جناب مفتی صاحب، جو بات آپ ارشاد فرما رہے تھے وہ غالباً شیخ سعدی کا ہی ہے، وہ الہی بحق بنی فاطمہ سبحان اللہ قول ایمان کنی خاتمہ، کہ اے اللہ اولاد فاطمہ کا وسیلہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ صوفیات تو اہل بیت کے وسیلے سے ایمان پر موت کی التجا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب، میں نہیں سمجھتا کہ بندہ ہو مسلمان اور جن ہستیوں کے اسماء گرامی درود اہل بیت میں ذکر ہیں ان کو نہ جانتا ہو اور ان سے نہ محبت رکھتا ہو، اور اگر نہیں معلوم تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے اور جاننا چاہیے۔ سیدہ کائنات وہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ حسنین وہ ہیں کہ حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں شہزادے اہل جنت جوانان کے سردار ہیں۔ ہما ریحانی من الدنیا، سبحان اللہ، یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں، جنتی پھول دنیا میں مجھے عطا ہوئے اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ سارا گھرانہ ہی پاکوں کا گھرانہ، یہ سارا گھرانہ ہی امت کو عطا اسی لیے ہوا ہے کہ امت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیا بات، بہت شکریہ، بہت عمدہ افروز انداز میں آپ نے اختصار اور جامعیت سے اہل بیت کی اہمیت اور حیثیت اور اس درود پاک کی فضیلت بیان کی۔ اسے ہم جتنا پڑھ سکیں اتنا ہی کم ہے۔ اب ہم بڑھیں گے ایک ایسے درود پاک کی طرف جس کو درود قرب خاص کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ابھی ہم درود قرب خاص سنتے ہیں پروفیسر عبدالرؤف رؤفی صاحب سے، اور اس کے اختتام پر ہم مفتی صاحب قبلہ سے خاص اس موضوع پر کہ رضائے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کو کس قدر مطلوب ہے اور عزیز تھی اور ہے اور رہے گی، اور آپ کے اشارہ ابرو پر کس طرح تقدیریں پلٹتی رہیں اور آپ کی خواہش پر کس طرح قبلہ تبدیل ہو گیا، اور دیگر امور سارے، میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر صاحب سے کہ ہمیں درود قرب خاص سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے قرب خاص اور اپنے پیاروں کے قرب خاص سے بھی نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى له۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له۔ یا الہی بھیج تو شاہ دو عالم پر درود، یا الہی بھیج تو شاہ دو عالم پر درود۔ جتنی تیری ان سے الفت، جتنی تیری ان سے الفت، جتنا ان پہ راضی تو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى له۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وترضى له مصطفیٰ کی شان و عظمت کی نہیں ہے حد کوئی، مصطفیٰ کی شان و عظمت کی نہیں ہے حد کوئی، ہو وسیلہ ان کا تو، ہو وسیلہ ان کا تو ہوگی دعا نہ رد کوئی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له ان کو ہی لولاک گاہ مرتبہ حاصل ہوا، ان کو ہی لولاک گاہ مرتبہ حاصل ہوا، جو درود ان پر پڑھے، جو درود ان پر پڑھے روشن ہے اس کا دل ہوا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له ہے کرم ساجد خدا کا پڑھتا ہوں ان پر درود، ہے کرم ساجد خدا کا پڑھتا ہوں ان پر درود، ہے محمد اسم جن کا، ہے محمد اسم جن کا نوری ہے جن کا وجود۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى له۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو درود پاک پڑھا گیا اس میں ایسی چاشنی ہے اور شیرینی ہے اور اس کی ایسی برکات ہیں، یہ درود محبوب العارفین بھی اگر اسے کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ مجھے سامعین سے ایک مختصر بات کر کے پھر مفتی صاحب کی طرف پیش ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ساز آپ کو نظر آ رہے ہیں، دف، بچے دف بجا رہے ہیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ دف وہ ساز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سماعت فرمایا ہے۔ بے شک، جب آپ دف سنیں تو اس گھاٹی کا تصور کیا کریں اللہ اکبر، جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر آمد پر بجائی گئی تھی۔ طلع البدر وہ علینا، دیکھا کر طلع البدر علینا، یعنی ایسی اس میں کیفیت ہے جیسی کسی اور ساز میں کیفیت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ہم میں نے عجیب سے آدمی سے سنا، یہ اب دور جدید کے جو علوم و فنون ہیں ان کے کچھ خوبیاں بھی ہیں اور ان کے بہت بڑے مسائل بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی اللہ الصمد، جب خدا بے نیاز ہے تو اسے کیا ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یا معاذ اللہ آپ کی رضا کی، اور اس طرح سے، جبکہ یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ایک نظریہ ہے۔ تو بہت سارے شواہد ہوں گے کہ رسول اللہ کی منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور عظمت دی اور قبولیت سے نوازا اور آپ کی چاہت کو اپنی چاہت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند فرمائے تو اس کو اس طرح تعبیر کرنا کہ یہ اس کی ضرورت ہے، یہ عقل انسانی کا فطور ہے۔ اللہ، کیا دراصل بات ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں سلامت رہیں۔
بہت ضرورت ہے ہمیں، بے شک ہاں 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 ہمیں واضح ہو گئی بات. ہمیں اللہ رب العزت تک براہ راست رسائی کی کوئی صورت نہ تھی. کوئی صورت نہیں. رب العزت نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا، اپنا قرآن دے کر، ہدایات دے کر، پیغام حق دے کر کہ یہ بندے ہیں، ان کو آپ نے مجھ سے ملانا ہے. ہاں 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 تو انبیاء کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے بے شک. کہ وہ بندوں کو رب سے ملاتے ہیں. تو تو برائے ضرورت وصل ہے ہمیں. کردہ نامدی. واہ ہاں واہ بالکل. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے خود اس بات کو پسند فرمایا کہ جو میرے محبوب کی چاہت اور خوشی ہو وہ میری چاہت اور خوشی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے پسند فرمایا ہے، ہاں ہاں اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں خود کیا ہے. اللہ اکبر. کہیں فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اس درود پاک میں یہ لفظ بھی ہے ترضا. حضور کے دل میں خیال آیا کہ مالک میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ بن جائے. کر دے. تو رب العزت نے نماز کے دوران جب قلب مصطفیٰ میں خیال گزرا، اسی حالت میں آیات اتار دیں. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سبحان اللہ. محبوب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ اس طرف پھر جائیں. ترداہا، جدھر آپ راضی ہیں. جہاں آپ راضی کرتا ہے وہی آپ کا قبلہ. تھوڑا سا آگے بڑھیے، اس دنیا سے نکلیے، عالم حشر میں آئیے. یہ بساط لپیٹ دی جائے گی. سب مخلوق حاضر ہے، پسینے میں ڈوبے ہیں، پریشان ہیں، کیا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، پھر امت مصطفیٰ کے ساتھ سبھی پریشان ہیں اور آئے ہیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول آخر الزماں آپ کچھ کر دیجیے. سبحان اللہ. رسول اللہ سجدے میں ہیں اور اللہ کے حضور درخواست پیش کر رہے ہیں. تو اس وقت فرمان ہوگا جس کو خود حضور نے بیان کیا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھائیے. واشفع تشفع، آپ فرمائیے کیا کرنا ہے، کس کو بخشنا ہے. جو آپ کہیں گے، جس کے لیے کہیں گے بخش دیا جائے گا. اور محبوب دیکھیے ذرا سر اٹھا کر، سب کو دیکھیے. یہ اربوں انسان کھڑے ہیں، ساری مخلوق جمع ہے، سب پر نظر ڈالیے. کلہم یطلبون ردائی. اللہ اکبر. یہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. وانا اطلب رداک یا محمد، اور میں رب چاہتا ہوں میرا محبوب محمد مجھ سے راضی ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے جی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں مرتبہ خود اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی رضا ہے کہ ایسا ہو، اللہ کی چاہت ہے کہ اس کے حبیب کو اس کی بارگاہ میں ایسی قدر، ایسی منزلت، ایسا رتبہ حاصل ہو، سو اس نے وہ عطا فرمایا. مفتی صاحب آپ کی خوبصورت زبان سے اور اچھے پیارے دلنشین انداز میں صرف یہ اشارہ فرما دیجئے، وہ جو ایک آیت ہے جو آسمانوں کی طرف آپ کا دیکھنا ہے ہم دیکھتے ہیں، وہ عنایت ہونا کیا کمال ہے بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حضور نماز میں ہیں، یہ خیال دل میں تھا قبلہ تبدیل ہو جائے، اور اس خیال کے ساتھ آپ نے دوران نماز اس طرح سر اٹھایا. سبحان اللہ. کیا لمحہ ہوگا، کیا لمحہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری فرمایا محبوب ہم آپ کا آسمان کی جانب سر اٹھانا بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اچھا، اس مضمون کی متعدد آیات ہیں. کہیں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا نسل در نسل پشتوں میں منتقل ہونا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سبحان. کہیں فرما رہا ہے کہ محبوب آپ جو چادر اوڑے ہوئے ہیں، مزمل چادر اوڑے ہوئے ہیں، وہ کیفیت بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو المدثر کہیں فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کیفیات اس طرح ذکر فرماتا ہے. یہ ساری دراصل اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کی بے پناہ مقبولیت کی علامت ہے. بے شک. اس کو تسلیم کرنا ایک ایمان کا، ایک مومن کا ایمان ہے، بے شک، اور ایک مومن کے لیے حضور کی محبت کی علامت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب، جزاکم اللہ. سامعین کرام، یہ درود پاک کی محفل ہے.
ہم نے درود پاک سنا، درود پاک کے فضائل پر بات چیت کی، ہم ایک وقفے پر مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہی سلسلہ جاری رہے گا، ہم درود پاک بھی سنیں گے مختلف صیغوں میں، مختلف شکلوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علمی نکات اور وہ عقیدتی نکات جو درود پاک کے حوالے سے اہم ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جانے رحمت، 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 جانے رحمت۔ خوش آمدید۔ دوبارہ اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں سے وہ وقتی طور پر رکا تھا، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دامن کو رحمتوں اور سعادتوں سے بھرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام جن کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، انہیں بھی جزو درود پاک گنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم آل کے ساتھ اصحاب کا اضافہ کرتے ہیں جو کہ آل روحانی ہیں تو اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی میں پروفیسر روفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں درود صحابہ کرام عنایت فرمائیں۔ توجہ سے آپ سنیں گے اور اس سے سعادت حاصل کریں گے۔ درود صحابہ کرام۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سيدنا ابی بکر الصدیق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علی بن ابی طالب وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ نبی کے نائب صدیق اکبر سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ سبھی صحابہ میں تو ہے برتر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سيدنا ابی بکر الصدیق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علی بن ابی طالب وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ عمر دعائے رسول اکرم سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر۔ تو سب سے عادل فاروق اعظم سلام تم پر، سلام تم پر۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سيدنا ابی بکر الصدیق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علی بن ابی طالب وعلى آلہ وصحبہ
وسلم اللہ 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 تو نور والے اے پیارے عثمان سلام تم پر سلام تم پر سلام تم پر سلام تم پر کیا ہے تو نے ہی جمع قرآن سلام تم پر سلام تم پر اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سيدنا ابی بکر الصدیق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علی بن ابی طالب وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہ 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 نبی کے بھائی جناب حیدر سلام تم پر سلام تم پر سلام تم پر سلام تم پر کھڑے ہیں ساجد غلام در پر سلام تم پر سلام تم پر اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سيدنا ابی بکر الصدیق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيدنا علی بن ابی طالب وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم سارے شکر گزار ہیں بالاتفاق پروفیسر روفی صاحب کے کہ انہوں نے یہ درود صحابہ کرام عنایت فرمایا. اسے درود خلفائے راشدین بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ ہمارا شعار ہے, ہماری محبت کا ایک ناچیز سا تحفہ ہے اس بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کی خدمت میں بھی. میں مفتی فاروق صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ کوئی ایسا آسان درود پاک بتائیں جو ہم عام چلتے پھرتے بسہولت بآسانی پڑھ سکتے ہوں اور ہماری زبانوں پہ آسانی سے رواں ہو سکتا ہو, اس میں کسی نوعیت کی دشواری بھی نہ ہو, اس کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی بھی نہ ہو. اور پھر وہی درخواست کریں پروفیسر روفی صاحب سے کہ وہ کیوں نہ ہمیں وہ درود پاک بھی عنایت فرمائیں. یہ بہت عمدہ بات کہی آپ نے. اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آسان سا درود پاک مل جائے جو ہمارے لیے پڑھنا ایزی ہو, ہمارے لبوں پر آسان, کیونکہ درود پاک کے مشکل صیغے بھی ہیں جی وہ ہر ایک کو یاد نہیں ہو پاتے. تو بڑا ہی آسان درود ہے. دیکھیں درود وہ کامل ہوتا ہے جس درود میں سلام بھی ساتھ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والو تمہیں حکم ہے کہ تم درود اور سلام بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرو. سبحان اللہ. سو ہمیں درود اور سلام کا اہتمام کرنا ہے. اس کے لیے آسان ترین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. شرطیں ساری پوری ہو گئیں جو خدا کا درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا. تو یہ درود پاک اگر سب یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ شامل ہو جائے تو بہت عمدہ ہے, بہت خوب. یہ مزید برکت ہو جائے گی. پروفیسر صاحب سے درخواست ہے کہ یہی درود پاک جو مفتی محمد فاروق القادری صاحب بتا رہے تھے ہمیں اگر سنائیں, ہمارے ایمان کو تازہ کریں, بہت ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میں آپ سامعین ملاحظہ فرمایا آپ نے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور یہ جامع درود شریف ہے اور بہت آسان ہے. آپ پروفیسر روفی صاحب سے درخواست ہے کہ ان کا ایک درود پاک جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے صیغہ خطاب کے ساتھ، اس کے آخر میں یا رسول اللہ آتا ہے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جو بہت مقبول ہے اور ایک طرح سے ان کی پہچان ہے اور برسوں سے ہم ان کی زبان سے سن رہے ہیں، اور اس میں بڑی برکات ہیں. اس میں ایسا ایک ذوق والی کیفیت بھی ہے کہ آدمی ایک اگر تہ دل سے اور اخلاص نیت سے اس کو سن رہا ہو تو حضوری کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے. میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر صاحب سے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور عطا بھی فرمائیں. بہت شکریہ آپ نے اس کے لیے کہا. یہ آج سے 40 سال پہلے اچھا ماشاء اللہ نے اللہ تادیر سایہ سلامت رکھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سیدی یا اچھا اس سے پہلے پڑھا جاتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ ان کی محبت تھی، سیدی کا اضافہ. انہوں نے کہا آپ نے سیدی ضرور کہنا. سبحان تو اللہ. اس کے ساتھ پھر ہم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ میری بالکل شروعات کا ہے ماشاء اللہ، جو سب سے پہلے اس کو کمپوز کیا تھا. ماشاء اللہ. پیش کرتا ہوں. ارشاد. اللہ 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 الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سامعین مکرم آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس درود پاک کے الفاظ میں صلاۃ و سلام بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور وہ کیفیت بھی ہے جو عجز و نیاز کی ہے، جو بارگاہ رسالت میں انتہائی پسندیدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں اب ہماری آج کی یہ بزم رنگ و نور اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا درود پاک بھی سنیں، ایسا جس میں کوئی یہ پیغام ہو کہ ہمارا یہ نسب العین ہے. ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہے، اس کے لیے جزو ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اس کی راحت جان ہونی چاہیے، اور ہے. تو روفی صاحب سے درخواست ہے کہ قل عشق و محمد جو بہت معروف ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں بھی فیوز شامل ہیں، وہ ہمیں عطا فرمائیں. صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی. عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی. عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین، آج کی اس بزم نور کا پیغام یہی ہے جو حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بیان کردہ ارشاد میں بہت خوبصورتی سے پڑھا گیا کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی میرا دین و مذہب ہے، اور ان کی محبت ہی میری ملت ہے،
اور ان کی اطاعت میری وہ منزل مقصود ہے جہاں تک مجھے پہنچنا ہے. یہ ایک فرد کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا یہ مشرب اور مسلک اور اعتقاد ہے. میں آپ سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. تمام مہمانوں کا شکریہ فرداً اور ہمارے رفقائے کار کا جنہوں نے تکنیکی طور پر ہمیں معاونت فراہم کی. اور اختتام پر یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، معافی چاہتا ہوں. میں آئی وڈ لو ٹو اناؤنس دی نیمز. یہ سب سے رائٹ پر جو داں پہ بیٹھا ہے اس کا نام مبین احمد ہے. مبین احمد یہ اسٹوڈنٹ ہے بچہ ماشاءاللہ. اور یہ شاہزیب بہت خوب ماشاءاللہ. یہ داں پہ دونوں بچے. اور میرے بائیں جانب سب سے پہلے نمبر پہ ہیں عقیل احمد صاحب. واہ. اور یہ میرے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں بہت خوب معاملے میں. ماشاءاللہ. اور محمد ارشد شیخ صاحب بہت یہ بھی بہت اچھی، بہت اکیلے بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. اور بہت اچھا کیا آپ نے یہ تعارف کروا دیا، اس لیے کہ پروفیسر رؤوف روفی صاحب کی حیثیت اب ایک چلتی پھرتی اکیڈمی کی ہے اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان سے استفادہ کرتے ہیں. محبت ہے آپ کی. اور واقعتاً وہ ایک رجحان ساز ان کا انداز ہے. اور یہ بچے اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن کرے اور انہیں اسی رستے پر قائم رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ہم اختتام پر بارگاہ رسالت میں باادب کھڑے ہو کر پورے عجز و نیاز کے ساتھ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سلام پیش کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. رحمت جان رحمت